अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 टेलीविज़न की सहर स्पेशल ट्रांसमिशंस में खुश आमदीद आपको करते हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे और खुदा करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांग रहे होंगे, रहमतों का नज़ूल भी होगा और रमज़ानुल मुबारक की जो रौनकें हैं, जो रहमतें हैं, उनसे भी भरपूर तरीके से महसूस हो रहे होंगे। हमने देखा है कि अक्सर ट्रांसमिशंस में ज़्यादातर जो बात की जाती है वो इल्मी बात की जाती है, इस्लाम के हवाले से बातचीत की जाती है, इस्लाम के मुख्तलिफ तकाज़े और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं, लेकिन रवैयों के ऊपर उस तरह से बात नहीं होती। मैं छोटी सी मिसाल अगर आपके सामने रखूं, हमारे एक छोटे से काम से, हमारे एक छोटे से एक्ट से दूसरा इंसान या हमारा मुआशरा किस कदर मुतासिर होता है, इस बारे में हमने सोचा नहीं है और हम इसे बाजू का दुनियादारी कहकर मुखातिब करते हैं, हालांकि उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा दीन के साथ है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हज उम्रा करने जाते हैं, लेकिन उन्हीं पैसों का इस्तेमाल शायद किसी की शादी पर भी इस्तेमाल हो सकता है, शायद किसी के बच्चों की फ़ी देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, शायद किसी मरीज़ की बीमारी पर भी इस्तेमाल हो सकता है और शायद अपने मोहल्ले की वो सड़क ठीक करवाने पर भी हो सकता है। ऐसे बेशुमार हमारे काम हैं जो कि हम दीनी लिहाज से तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें दुनियावी तकाज़े से देखें तो शायद हमारा वो वाला पहलू, इस्लाम वाला पहलू भी मुकम्मल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद भी उससे हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे हमेशा की तरह मौजूद हैं रशीद अहमद साहब, मज़हब स्कॉलर हैं, जदीद उलूम के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी इन्होंने स्टडी की हुई है और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा जो सुलह काउंसिल है उसके सरबराह भी हैं। 274 से ज़्यादा लोगों के मसाइल और सुलह करवा चुके हैं जो कि कत्ल के केसेस थे। सो ही इज़ एन ऑलराउंडर मैन विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सोहराब बरकत साहब। ब्लैक आज माशाल्लाह। बस मैंने कहा सोहराब बरकत साहब भी ब्लैक है तो हम भी ब्लैक हो जाए। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह से इंट्रो में मैंने बात की कि हमारी ट्रांसमिशंस में या फिर हमारी जो इल्मी गुफ्तगू है, रवैयों के ऊपर सर बातचीत नहीं की जाती। हमारा जो एक्ट होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वो उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे इस्लाम का पहलू भी ना ज़ाइल हो और दुनियावी काम, दुनियावी मामलात भी ठीक तरीके से चलें। असल में सोहराब बरकत साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि असल में मेन जो है तवज्जो और कंसंट्रेशन जो है रवैयों पे देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी अगर हम स्टडी करें तो उन्होंने ज़्यादातर रवैयों की तब्दीली पे, यानी वहाँ के जो कुरैश मक्का के यानी जाहिलियत के जो यानी समाजी रवैये थे उन पे काम किया और पूरी ये उसमें जो इबादत 20-30% लेकिन 60-70% जो उनके मामलात और उनके रवैये, उन रवैयों पे काम किया। और फिर वो लोग जो यानी ऊँट चराने के काबिल नहीं थे, वो जो है 24 लाख मुरब्बा मील इलाके पर हुकूमत करते थे। यही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुरब्बी, मुर्शिद और मुस्लिम जब उनको मिला तो उनके जो पुराने जो है वो समाजी रवैये तब्दील हो गए, तो ऑटोमेटिकली पूरी सिविलाइजेशन जो है उनकी तब्दील हो गई। वो बारबैरिक लोग जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, फिर वो लोग जो है अपनी बेटियों को कंधों पे बिठा के और उसका यानी अपनी बेटियों के लिए चादर जो है ना चादर बिछाया करते थे। तो यही है कि समाजी रवैये और रवैयों पे काम भी करना चाहिए। आजकल जो मेन जो मुआशरती जो है बहरान है, बहरानी सूरत हाल है, तो यही है मेन। यकीन कीजिएगा आजकल इतनी सियासी बहरान भी नहीं है और ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं, वो बहरान भी नहीं है। अगर मैं समझता हूँ अगर इस मुआशरे में है तो समाजी रवैयों का बहुत बड़ा बहरान है जिस पे काम करना चाहिए। और बिहेवियरल पेंडेमिक, ये बिहेवियरल पेंडेमिक क्राइसिस है, बिहेवियरल क्राइसिस बड़ा पेंडेमिक है और इस पे असल चीज़ इसी पे काम करना चाहिए। हमारे जितने में मैं समझता हूँ कि हमारे जितने उलमाए किराम हैं, मिंबर और महराब के जो लोग हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इसी चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे समाजी रवैये है। यकीन कीजिएगा अभी रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान का महीना जिसमें हलाल चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी वो किया, उसकी ममानियत है कि आपने खाना नहीं खाना जो हलाल है, आपने पानी नहीं पीना जो हलाल है, किसी को अजियत या तकलीफ़ क्यों दोगे। यकीन किया अभी रमज़ान में आज अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, हमारे इलाके में आज के दिन रमज़ान के दिन कत्ल हो रहे हैं, नौजवान कत्ल हो गए, 2 बंदे ज़ख्मी हो गए, कल परसों वहाँ पे कुछ बंदे कत्ल हो गए। तो यानी वो जो हराम तो हराम है, किसी को कत्ल करना हो तो बहुत बड़ी बात है। ये तो हलाल चीज़ें ये जो है हलाल चीज़ों की मानत है कि आपने खाना नहीं खाना जो हलाल है, पानी नहीं अल्लाह का हुक्म है,
اگر ہماری جو تربیت ہے ہمارے رمضان المبارک جیسے مہینے میں، جس میں اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، وہ سلسلۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیاطین کو ان کو ہم باندھ دیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جو 11 مہینوں کی جو ہماری غفلت ہے، یقین کیجئے کہ وہی جو ہمارا جو نفس ہے، جس آگ میں، جس یعنی جہالت میں جو یعنی وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب یعنی شیطان، بڑے بڑے شیاطین جب اللہ رب العزت ان کو باندھ دیتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ کم از کم کسی کو گالی تک نہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو قتل کریں یا کسی کے خلاف۔ یہ اگریشن کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اگریشن کی پوری سال جو ہے نا 11 مہینے، اصل میں اللہ ہم نے جو نافرمانی میں گزارے ہوتے ہیں نا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت شیطان کو بھی باندھ دیتے ہیں، پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اصل میں جو فار ایگزامپل ایک لوہا ہے، آپ نے ایک آگ کی بٹی میں 11 مہینے تک یعنی سرخ کیا ہوا ہے، گرم کیا ہوا ہے، اگر فار ایگزامپل وہ لوہا اگر آپ اس بٹی سے باہر نکال دیں تو 15-20 دن کے اندر وہ تو اس کی تپش بھی دور نہیں ہوگی، اسی طرح گرم ہی ہوگا۔ فار ایگزامپل یعنی ہمارا نفس جو ہے 11 مہینوں یہ گناہوں کا مرتکب ہو رہا تھا، یعنی اتنا ہم نے اس کو بغاوت پہ آمادہ کیا ہوا تھا کہ 11 مہینے باغی تھا۔ اب فار ایگزامپل 1 مہینے میں بے شک ہم نے اس بٹی سے تو نکال دیا، گرم اس کے آگ سے تو نکال دیا، لیکن پھر بھی وہ اتنا گرم ہے کہ اس کی گرمائش اور تپش جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہی جو ایگریشن ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، بے شک ہمارے جتنے بھی وہ بڑے علماء کرام بھی ہیں اور لوگ حضرات بھی ہیں، یعنی عبادات پہ تو کافی توجہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، آپ لوگ روزے رکھیں، لیکن برداشت پہ اس پہ بالکل بات نہیں، صبر پہ، برداشت۔ ایسا ڈیفرینشیٹ کریں تھوڑا سا، کچھ کام ہم مذہبی سینٹیمنٹ کو لے کر کرتے ہیں جن کا بہت زیادہ احترام ہے، کوئی خلاف نہیں اس کے بات کر رہے، لیکن بہت سارے کام ہم مذہبی سینٹیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن اسی مذہبی سینٹیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہی کام اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیے جائیں تو سر شاید زندگی سوکھی ہو جائے، شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اصل میں بعض چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں دنیا داری اور بعض چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، جبکہ وہ جو دنیا داری ہم کرتے ہیں وہ بھی دینداری ہے۔ اصل میں فار ایگزامپل آپ قریبی رشتہ دار کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں، آپ ان کو راشن دیتے ہیں، آپ ان کے لیے کپڑے لیتے ہیں، آپ ان کے بچوں کا فیس پے کرتے ہیں، آپ ان کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی دوائی وغیرہ ان کے لیے لیتے ہیں، بے شک تو ہے وہ آپ کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے دکھ سکھ میں اس میں شریک ہوتے ہیں، تو ہے تو دنیا داری، لیکن اصل میں ہے دینداری۔ تو فار ایگزامپل یہ جو ہے، ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے، دین ہے، یہ جو آپ کی سماجی رویے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا بھی، یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، یعنی اچھی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ نبی علیہ السلام یہی فرمایا کرتے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، اور تنگیاں پیدا مت کرو، وبشروا، اور لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو امید دو، لوگوں کو ہوپ دو، ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر مت کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ، لوگوں کو مایوس مت کرو، ڈسکریج مت کرو۔ یہی ہے جو سماجی رویہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یعنی الفاظ میں، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا مت کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، بیڈ نیوز، پروپیگنڈا مت پھیلاؤ، ولا تنفروا، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یہ جو آج کل آپ پوری سوسائٹی کو اگر آپ ویسے پورا الٹ چل رہا ہے، کوئی بھی آسانی پیدا نہیں کرے گا۔ آپ کسی آفس میں جائے، آپ کا چھوٹا سا معمولی سا کام ہوگا، لیکن آپ کا وہاں کا جو سپرڈنٹ ہوگا، ایل ڈی سی ہوگا، یو ڈی سی ہوگا، کلرک ہوگا، سیکشن آفیسر ہوگا، آپ کے لیے چھوٹی سی بات اتنی مشکل بنا دے گا آپ کی فائل، یعنی ویسے کہ یار یہ رول ہے، فلانا رول ہے، اور آپ کو ایک رول کے تحت یعنی گھماتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت نے یہ بندہ 20-22 کروڑ عوام ہے، یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، اور چاہیے تو یہ کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے فرماتے کہ یسروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، تنگیاں پیدا مت کرو، لیکن ہم کتنی تنگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے اینگل کی طرف آنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ رمضان میں ہم بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں، لیکن خیرات کیا صدقہ بکرا ذبح کر کے دے دینا، گوشت بانٹ دینا، یا کچھ چیزیں خرید کر کسی کو دے دینا، یا پھر کسی کی مالی معاونت کر دینا، دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوگا؟ لیکن اگر آپ اجازت دیں، احمد شیر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ان کی طرف چلتے اور دیکھتے ہیں کہ احمد شیر آج کیا لے کر آئے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج ہم چھٹا روزہ رکھنے جا رہے ہیں، اور پچھلے جو روزے گزرے ایک خوف، ایک ڈر جو تھا کہ بہت زیادہ گرمیاں ہیں اور شاید روزے رکھنے میں مشکل، دقت ہو،
اور کافی مسئلے سامنے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب کو صبر دیتا ہے اور الحمدللہ کافی اچھے دن گزر گئے۔ اگلے آنے والے جو دن ہیں وہ بھی بہت اچھے گزریں گے۔ بس اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب سحری کریں تو ویسے سحری کریں جیسے کہ کم آئل والی چیزیں، جیسے تیزابیت والی چیزیں آپ کھانے سے پرہیز کریں اور لائٹ سی چیزیں کھائیں تو ڈیفینیٹلی مسئلے جو ہیں وہ کم ہوں گے اور آپ کو روزہ رکھنے میں مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ سب ایسا ہی کہتے ہیں، اور اسپیشلی میں اگر بات کروں بچوں کی، اور ہر روز ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پہلا روزہ ہوگا۔ ان بچوں کے لیے اسپیشلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کرے اور ان کے ماں باپ کو بھی اتنی توفیق دے کہ انہیں صحیح طریقے سے اور جو روزے کے طریقے ہیں اس طریقے سے ان کو روزہ رکھوائیں، ساتھ میں نماز بھی پڑھائیں، اور اینڈ میں جب روزہ کشائی ہو تو اسپیشلی ان کے دوستوں کو بلا کے ان کی روزہ کشائی کی جائے۔ آج کی ریسیپی کی اگر بات کریں تو فروٹ تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں اس وقت، اور پاکستان اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں ہم سب پاکستانی کہ ہمیں یہاں پہ بہت مزے کے رسیلے، میٹھے اور پانی سے بھرپور فروٹ جو ہے وہ تقریباً ہر موسم میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد فروٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ انگور بھی کافی زیادہ ہیں اور اب تو کہیں کہیں سے مل جاتے ہیں، کہیں سے کیا تقریباً جگہوں سے انگور مل رہے ہیں، اور ساتھ میں آم کی کیا ہی بات ہے۔ میں عموماً جب بھی بات کرتا ہوں چونکہ فروٹ اور ساتھ میں چاٹ اور سموسے، پکوڑے، یہ رمضان کے وہ سوہار ہیں جو ہم پورا سال کھائیں نہ کھائیں، رمضان میں ضرور کچھ نہ کچھ اس سے ہم لوگ بنا کے کھاتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں جی کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں جو اس کے رمضان کی جو خصوصیات ہے وہ ہمیں لگے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ آج اگر جو بہت سمپل سی ریسیپی ہے یوگرٹ سے اور ساتھ میں انگور کی سیلڈ کے، آپ اس کو کیسے، یا فلیور یوگرٹ کیسے کھا سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کھانا تو جب بنتا ہے تو آرام سے ہی کھا سکتے ہیں، چمچ سے کھائیں، ہاتھوں سے وہ، لیکن یہ ہے کہ طریقے سے کھانا اور پھر ان کو طریقے سے بنانا، وہ چیز جو ہے ڈیفرنٹ کرتی ہے آپ کی ریسیپی کو۔ آج اگر میں آپ کے ساتھ یہ جو فلیور یوگرٹ ہے اور اس میں انگور کا ہم ایڈیشن کریں تو ڈیفینیٹلی بہت فائدہ دے گا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ آپ سحری میں بھی کھائیں اور افطاری میں بھی، دونوں میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اچھا، چاہیے کیا ہوگا، آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ انگور تقریباً ایک باؤل کے لیے ہمیں 1 پاؤ انگور چاہیے ہوگا جو کہ 2 لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں، اور 1 ہی باؤل ہمیں دہی چاہیے ہوگا، اور ساتھ میں ہنی تقریباً ہمیں 1 ٹیبل سپون چاہیے ہوگا۔ کرنا کیا ہے، بہت سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے۔ اگر تو آپ ڈبے کا کین کا یوگرٹ لے رہے ہیں تو وہ تو کریمی بھی بہت ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے، مٹھاس بھی اس میں ہوتی ہے، اس میں آپ کو شاید شہد ایڈ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن اگر آپ گھر کا بنا ہوا دہی لیتے ہیں یا کھلا دہی لیتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے اور کریمی کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو پینٹیں گے اور ساتھ میں شہد بھی ملائیں گے تو فلیور اس کا تھوڑا سا چینج ہوگا، تھوڑا سا نہیں کافی سارا چینج ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر چینی ڈالیں گے تو آپ کو کوئی اور ذائقہ آئے گا، اور اگر آپ گڑ ڈالتے ہیں یا براؤن شوگر ڈالتے ہیں تو آپ کو فلیور ڈیفرنٹ لگے گا، لیکن شہد سے فائدے بہت زیادہ ہیں اور صحت کے لیے بہت مفید ہیں، لہٰذا آپ شہد ڈالیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر آپ شہد نہیں ڈالتے یا شہد نہیں اویلیبل تو براؤن شوگر استعمال کر سکتے ہیں۔ براؤن شوگر وہی یا تو آپ ڈبے والا لیں یا پھر جو گھر میں گڑ ہوتا ہے اسی کو پیس کے آپ شامل کریں دہی میں تو اس کا فلیور چینج آئے گا، وہ شامل کرنا۔ پھر اس کے بعد انگور کو اچھے طریقے سے دھونا ہے اور اس کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے۔ اگر تو بڑے انگور ہیں آپ درمیان میں سے کاٹ لیں، اگر چھوٹے انگور ہے آپ ایسے ہی اس کو شامل کریں، اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پودینے سے اس کی سجاوٹ کرنی ہے۔ پودینے کی خوشبو اور پودینے کا جو رنگ ہے وہ دہی کو ایک نیا فلیور بھی دیتا ہے، ساتھ میں لک میں بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا پودینہ بھی شامل کریں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھنا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو۔ ہمیشہ گرمیوں میں ہمیں کیا ہر دوسرے بندے کو ٹھنڈی چیزیں پسند ہوتی ہیں اور وہ کھائی بھی جا سکتی ہے، اور پھر جب آپ
اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو عموماً لوگوں کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، تو ایسی چیزیں جب کھائیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، دن میں ڈائٹ کنٹرول میں ہوگی، پانی تو ڈیفینیٹلی آپ پئیں گے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ سحری میں کچھ اور جو مرضی آپ کھائیں، لیکن اس کے بعد آپ نے پھر پانی نہیں پینا، پانی آپ اس سے پہلے ہی پی لیں اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، کھائیں اور پھر ہمیں یاد رکھیں۔ امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور نیکسٹ ریسیپی بھی آپ کو اچھی سی دینے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ارشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رویوں کے اوپر، انسانی رویوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ ارشید احمد صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی اس قوم میں تصور کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80-85% لوگ خطہ غربت کی لکیر سے زیادہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ایک کنسپٹ دنیا میں موجود ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑ کر دینا اور مچھلی پکڑنا سکھانا، دونوں میں بڑا ایک کلیئر فرق ہے، دونوں ڈیفرنٹ اپروچیز ہیں، دونوں ڈیفرنٹ تھاٹس ہیں۔ سر آپ کے نزدیک ایک خیرات صدقہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ جو فار ایگزامپل ایک تو دین کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی ایک مرتبہ فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو یونائٹڈ نیشن کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، ملینیم گول جو ہے ان 2030 تک کے زیرو ہنگر پہ، یعنی 2030 تک ہم بھوک جو ہے نا زیرو پہ لائیں گے، تو پوری دنیا میں جو 37% جو ہے لوگ جو ہے نا بلو دا پاورٹی لائن، یعنی جو اس کو مال نیوٹریشن کے شکار، مال نیوٹریشن کے شکار 37%۔ آپ پاکستان جیسے ممالک کو دیکھیں، پاکستان اس میں بھی تقریباً 24 میرے خیال میں شامل ہے اس ہنگر میں، اس پوزیشن پہ جو لوگ بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں۔ مین مسئلہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے زکوٰۃ کا کہ دیکھو یہ جو میں نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، میں جو مال دولت دی ہوئی ہے، تو اس میں 2.5% جو ہے آپ کا، آپ پر، آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ لیکن آج کل وہی جو قارون، اور وہ قارون بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہوا ہے یہ میں نے ایکسپرٹیز اور یہ جو میرے پروفیشنلزم کی وجہ سے اور میری جو ہنر اور میں نے جو یعنی بزنس ہے اور میرے جو ٹیکنیکس ہے اور میرے جو اس کی وجہ سے میں نے کمایا ہوا ہے، یہ میری قابلیت کی وجہ سے، تو وہ اس کی میری قابلیت اس پہ اللہ رب العزت نے اس کے سارے خزانے اس پہ رکھ کے زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو یہ جب میری قابلیت اور میرا جو ہے نا یہ جب یہ چیز آئے گی تو یہی ہوتا ہے۔ آپ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں بے سکونی ہوگی۔ آپ پاکستان میں بہت کروڑ پتی، ارب پتی، 22 خاندان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، 20 خاندان بھی۔ آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھ لیا کہ 1947 سے لے کر ابھی تک کتنے بادشاہ آ گئے، اور کتنے بادشاہوں نے اپنے ساتھ 1 ملین یا 1 کروڑ یا 10 روپے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے وہاں پہ۔ کوئی نے، کسی نے 10 روپے بھی، وہ کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتا، کوئی اپنے قبر میں 1 روپے بھی نہیں لے کے گئے، لیکن وہی بندے کو کام آتا ہے جو بندہ اس دنیا میں غریب اور نادار اور مسکینوں پہ خرچ کر لیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے شک دکھاوے کا عنصر بھی بہت زیادہ ہے، دکھاوے کا، بے شک لوگ دکھاوے کے لیے بھی بہت، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی دکھاوے کے لیے بھی کرے پھر بھی کرے، لیکن کچھ کرو تو صحیح، کچھ کرو تو ایسا تو نہیں کہ یار پہلے اپنی یہاں پہ یہ کوٹی ہے تو دوسرے سیکٹر میں دوسری کوٹی بناؤ، تیسرے سیکٹر میں تیسری کوٹی، اور فار ایگزامپل قرضہ لے کے، لون لے کے، بینکوں سے لون لے کے ایک کارخانہ بنا لیا، پھر دوسرا کارخانہ بنا لیا، ملک کے خزانوں کو بھی آپ نے کھوکھلا کر دیا۔ پاکستان میں تو آپ نے کارخانوں کی اتنی بھرمار ہے، یہاں تو ٹھیک ہے، آپ باہر کے ممالک میں آف شور کمپنیاں بنا رہے ہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دوسری طرف آپ پاکستانی عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، اور لوگ بچوں کے لیے تعلیم کے لیے ان کے پاس فیس نہیں ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ جہالت اور ایک لوگوں کو قتل و غارت جو کر رہے ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی ایجوکیٹ ہوتا، کسی کو ایجوکیشن ملتی، سوراب برکت صاحب ہے ماشاءاللہ، اس نے ماسٹر کیا انٹرنیشنل ریلیشن میں، تو کیوں کسی کو قتل کرے گا؟ وہ ایجوکیٹڈ بندہ ہے، تعلیم یافتہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ سوشل چینج وہاں پہ اگر یہ رورل ایریا میں ہوتا، وہ تعلیم یافتہ نہ ہوتا، ان پڑھ ہوتا، تو وہ بھی وہ کرتا جو ہماری دیہاتوں میں جو
قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ اس غربت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے جو قتل و غارت ہوتی ہے, یہ جو تقریباً 270-75 سے زیادہ آپ نے مسائل حل کر, اس کی وجہ غربت تھی یا رویہ تھا یا وہی جہالت ہے, غربت ہے, رویے ہیں یہاں کی. یقین کیجئے گا وہاں پہ, یعنی فار ایگزامپل یہ جو ہے نا سہراب برکت صاحب, یہ جتنے پیارے لوگ ہیں نا, خوبصورت سارے لوگ, جیسے سہراب برکت صاحب ہے, جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو وہ سارے لوگ اصل میں گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف چلے گئے. جی, شہروں کی طرف, یعنی گاؤں میں وہ کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یعنی گاؤں میں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جو پورے گاؤں کا خیال رکھتا تھا, یعنی گاؤں کے ملک ہوتے تھے, مشر ہوتے تھے, تعلیم یافتہ مسئلے حل کرواتے تھے. تو وہ گاؤں اور دیہات کے مسئلے مسائل کی وجہ سے, کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہے, یہ جو اسلام آباد میں جو ایجوکیشن کا ہے, یہاں ماشاءاللہ بجلی بھی نہیں جاتی, 24 گھنٹے بجلی بھی مل رہی ہے. یہاں پہ ہسپتال کے ہاسپٹل بھی 24 گھنٹے, آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو تو اسپتال بھی ہے, اچھے تعلیمی ادارے بھی ہیں. تو وہ چیزیں تو دیہاتوں میں نہیں ملتے. تو دیہاتوں میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو بس آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں, کوئی درمیان میں صلح کرانے والے. لیکن سر اس میں ایک ڈسٹنگوش کریں نا, اس میں ایک چیز بتائیں کہ اس رویے میں جہالت کا عنصر زیادہ شامل ہے یا غربت کا عنصر زیادہ شامل ہے؟ اصل میں یہ غربت اور جہالت جو ہے نا, یہ دونوں اصل میں یقین کیجئے گا, یہ غربت جو ہے نا, غربت فار ایگزامپل لوگ غربت سے بھی حسد کی, فار ایگزامپل وہاں پہ ایک بندے کو کچھ مل رہا ہے, ان کے پاس بائک ہے, ان کے پاس گاڑی ہے. فار ایگزامپل میں گاؤں کی مینٹلٹی بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس 125 گاڑی موٹر سائیکل آ گیا, ٹھیک ہے, ان کے پاس گاڑی آ گئی, اس کے پاس ایک چھوٹی کلاس 4 کی نوکری آ گئی. تو وہ ان کے سامنے وہ کلاس 4 کی نوکری ایسا ہے اس گاؤں کی دیہات میں, یقین کیجئے گا وہ حسد کی وجہ سے لوگ سو نہیں رہے ہوتے کہ اس کو تو کلاس 4 کی نوکری مل گئی, وہ اسپتال میں چوکیدار ہو گیا, وہ اسکول میں چوکیدار ہو گیا, وہ کسی دفتر میں اس کو کلاس 4 کی وہ مالی بن گیا, وہ جو ہے چپڑاسی بن گیا, وہ جو ہے اس کو کلرک بن گیا, وہ اور کوئی نوکری مل گئی ان کو. تو اس پہ بھی لوگ حسد کرتے ہیں. کوئی وہاں پہ فرنٹیئر کور میں یا فرنٹیئر کنسٹیبلری میں وہاں پہ پولیس میں کوئی سپاہی بن گیا. تو اس وجہ سے یقین کیجئے گا ان کو بھی حسد, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اتنا روزگار نہیں ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں وہاں پہ, یعنی تعلیم نہیں ہے, تعلیم کی وجہ سے پھر ان کو اچھی نوکریاں بھی نہیں مل رہی. اچھی نوکری کی وجہ سے وہاں پہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, یہاں پہ فرنٹیئر کور یا فرنٹیئر کنسٹیبلری میں جو ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اس میں سیٹیں ہوتی ہیں 10 20 30 سیٹ, اور وہ بھی جو سفارش وغیرہ جن کے سفارش ہوتے ہیں وہ اس میں بھرتی ہو جاتے ہیں. اور باقی وہ تعلیم اور وہ ایجوکیشن تو ہے نہیں جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے بچے تیار ہو جائے, یا اچھے ادارے ہو, کوئی پی ایم ایس کر لے, کوئی سی ایس ایس کر لے, کوئی ایم فل کرے, کوئی پی ایچ ڈی کر لے. اور یقین کیجیے گا یہ جو دنیا اور ممالک نے جو ترقی کی ہے, فار ایگزامپل وہ پچھلے دنوں میں یہاں پہ لتوانیہ کے ڈپلومیٹ سے ملا, تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یار آپ لوگوں کی جو ہے پاپولیشن کتنی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 37 ملین جو ہے 27 ملین ہماری پاپولیشن ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو جو ہے یعنی ایکسپورٹ کتنی ہے آپ لوگوں کی, انہوں نے کہا جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری $50 بلین. پھر میں دیکھا کہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے, 7,96,096 مربع کلومیٹر ہماری زمین ہے, اتنے مربع کلومیٹر اتنا ایریا ہمارے پاس, اتنے سارے وسائل ہیں, اور ہماری پوری پاکستان کی $25 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے, اور ان کی 50. پھر میں نے پوچھ لیا کہ یعنی مین لاجک کیا, انہوں نے کہا ہمارا ہر دوسرا بچہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے, اور دوسرے بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ہمارے علاقوں میں جو ہمارے رورل ایریا میں اس میں کسی نے میٹرک نہیں کیا ہوتا, پورے خاندان میں کوئی 30 40 50 60 بندوں کے خاندان میں آپ کو ایک بندہ میٹرک کا ملے گا, تو اس خاندان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایک ان کی جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں انہیں ایک ای میل کی کہ مجھے بتائیں پاکستان میں پی ایچ ڈیز کتنے ہیں, تو انہوں نے جو ڈیٹیلز بھیجی ہیں, فگر بھیجی ہیں, وہ 17,000 لوگوں کی تھی کہ 17,000 پی ایچ ڈیز ہیں. سنگاپور سر لاہور سے چھوٹا ملک ہے, $300 بلین کی ایکسپورٹ ہیں وداؤٹ اینی نیچرل ریسورس. یہ چیز تو ایک موجود ہے, لیکن اس پر بھی بات چیت کریں گے آنے والے ٹائم میں. لیکن کوئی بھی محفل سر مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی کلمات نہ سنیں. آگے بڑھتے ہیں اور نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. کالی کملی میں اپنی چھپا لی, کالی کملی میں اپنی چھپا لی, میں گدا ہوں مگر کس کے در کا, وہ جو سلطان کون و مکان ہے. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا,
बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताज बिलाली। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताज बिलाली। मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है। उनके कदमों में मेरी जबी है, और हाथों में रोजे की जाली। उनके कदमों में मेरी जबी है, और हाथों में रोजे की जाली। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली खाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्दे इस्यां मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। काली कमली में अपनी छुपा ली। और जी एक बार फिर खुशामदीद आपको करते हैं। बहुत इंतहाई खूबसूरत कलाम था, और आपके लिए चाय पहुंच गई है सर, जनाब अदरक वाली चाय। जिंदाबाद। अब चाय भी पियेंगे आपके साथ, अब बात करें हम चाय जी। पियेंगे। अब मुझे ये बताएं रशीद अहमद साहब के सर, ये चाय दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है, लोग इसके एडिक्ट भी हो चुके हैं। रमज़ान में जो लोगों की दोस्तों की शिकायतें आती हैं वो सबसे ज़्यादा चाय को लेकर आती हैं कि इसकी शदीद तलब होती है। बस चाय तो चाय है। फॉर एग्जाम्पल यकीन कीजिए बचपन में भी यानी जब वालिदैन होते थे तो रमज़ान अफ्तारी के बाद बस वालिद साहब चाय पीते थे। हमारे इलाके में नस्वार वगैरह भी होते था, तो जब नस्वार खा लेते और चाय, उसने कहा कोई करीब ना आए। तो चाय जो है पूरी यानी जो चाहत होती, वरना काफ़ी रिसर्च भी हो गई इस पर कि कम से कम कुछ वहाँ पे, मैं कराची में एक वहाँ पे सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो उसमें चाय की यकीन करी इतनी सारी वो उन्होंने की, गीबतें की, ठीक है, गीबतें की चाय की, कि चाय क्या अगर चाय की कम से कम उन्होंने 50 नुकसान बता दिए कि 2-3 दिन तक तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन चाय जो है ना, चाय है। रशीद अहमद साहब, सर आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर थोड़ा सी अगर नज़र डालें तो आपने किस तरह से मैनेज किया कि आप एक मजहबी स्कॉलर भी हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी माशाल्लाह आपका हिस्सा है, उसके साथ साथ आप खैबर पख्तूनख्वा में सुलह काउंसिल के बानी रुकन भी हैं, आप साथ साथ दुनियावी उलूम, पॉलिटिकल साइंस, लाइक इट्स सो मैनी थिंग्स आर देयर।
بس اور اب برکت صاحب اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، ورنہ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صبح 9 بجے جب آفس چلے جاتے ہیں اور 5 بجے جب آفس میں آتے ہیں تو بس ان کی بس یہی اسٹیمنا، باقی میں وہ کہتا ہے ہم کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت یہ میں ایک تو ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں جی کہ ٹائم مینجمنٹ اس پہ میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کو اپنا وقت دوں، ٹائم دوں. تو پہلے بھی یعنی میرا شوق یہی تھا کہ میں نے 15-16 سال جو پولیٹیکل سائنس پشاور یونیورسٹی سے کیا، تو میں نے کہا کم از کم تھوڑا بہت علم دین بھی ہونی چاہیے، تو یہ بھی حاصل کرنا چاہیے. تو میں کراچی گیا، وہاں پہ جامعۃ الرشید سے کلیۃ الشریعہ کا ایک کورس تھا، پوسٹ گریجویشن کورس. اصل میں گیا تھا وہاں پہ ایریا سے ڈسینٹر فار یورپ، کراچی یونیورسٹی سے میں وہاں سے ایم فل کر رہا تھا، اور ٹاپک جو تھا کورس ورک بھی میں نے کمپلیٹ کیا، وہ کلیش آف سویلائزیشن پہ میں کر رہا تھا، وتھ فوکس آن کلیش بٹوین اسلام اینڈ دا ویسٹ اینڈ اٹس امپلیکیشن آن دا مسلم ورلڈ پوسٹ 9/11 سیناریو. پھر اس کے بعد وہاں میں نے مدرسہ دیکھ لیا جامعۃ الرشید. میں نے کہا 16 سال تو میں نے عصری علوم حاصل کیے ہیں، تو یہ جو ہے دینی علوم کا جو ہے یہ جو تشنگی ہے یہ میں یہاں پہ جامعۃ الرشید سے، تو 4 سالہ وہ کورس میں نے وہاں پہ کلیۃ الشریعہ کا، اس میں یعنی جتنے بھی وہ گریجویٹ 20 لڑکے لیتے تھے وہاں پہ، پھر میں نے وہ کیا وہاں پہ. پھر اس کے بعد پھر جاب کی طرف آ گیا جب وہاں پہ پھر میں نے CSS ایگزام دیا، PMS کا دے دیا الحمدللہ، PMS بھی کوالیفائی کر دیا تھا، CSS بھی کوالیفائی ہو گیا. اس وقت میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر 2-3 سال تک بنوں میں وہاں پہ ڈسٹرکٹ آفیسر رہا. پھر یہاں پہ سیکشن آفیسر کی میری یہاں پہ ہو گئی، تو الحمدللہ ابھی ماشاءاللہ لوگوں کو. اور پھر یہ جو ہے سوشل ویلفیئر کا تو ایک وہ کافی اچھا. لیکن مجھے رشید احمد صاحب اگر آپ اس طرف نظر ڈالیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تقریباً پچھلے 5-6 پروگرامز میں موسٹلی جو ذکر کیا مسجد و محراب کے پر جو ہمارے عالم بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ذکر کیا. آپ اسپیسیفکلی بتائیں آپ ان کی اس وقت جو رول ادا کر رہے ہیں اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقین کیجیے گا میں بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں، اور سیٹسفائی اس لیے نہیں ہوں اگر وہ صحیح طریقے سے، میں تو میرے لیے جو آئیڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی جو ہے وہاں پہ جو ممبر و محراب کا مسجد نبی کا جو کردار تھا، اس وقت جو مسجد نبی سے میں کہتا تھا بیت المال بھی چلتا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی تھا وہاں پہ بھوکوں کو کھانا بھی ملتا تھا، وہاں پہ لوگوں کو کپڑا بھی ملتا تھا، وہاں پہ جو ہے صفہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم بھی چل رہا تھا، وہاں پہ کالج اور یونیورسٹی وہ بھی چل رہی تھی، ٹھیک ہے. وہاں پہ ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کی جو ہے ملٹری ٹریننگ وہ چیزیں بھی ہوتی تھی، فار ایگزامپل نوجوان بھی تیار ہوتے تھے. دوسری وہاں پہ سیاسی جو ہے یعنی پولیٹیکل جو ہے وہاں پہ لوگوں کی تربیت بھی، ڈیبیٹ اور ڈسکشن وغیرہ، وہاں سے سفیر بھی بھیجے جاتے تھے، تو یعنی مسجد کا ایک اہم کردار تھا. لیکن ہمارے ہاں میں یقین کیجیے پچھلے دن میں گیا کراچی میں، تو ایک مسجد وہاں پہ 1 بجے مسجد 1:30 بجے مسجد کو تالا لگ گیا. پھر مجھے بہت غصہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد وہ 24 گھنٹے آن ہوتا تھا، یہاں پہ صرف 15 منٹ کے لیے مسجد کھولتے ہیں کہ میں عبادت کروں، بس 4 5 6 7 سجدے کروں اور پھر گیم ختم. اصل میں جو اگر مسجد ہے یہ محلہ ہے، یہ تو فار ایگزامپل ایک سنٹر ہے، ایک اسلامک سنٹر ہے، ایک چیریٹی سنٹر ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسی محلے سے یہاں پہ کوئی ویلفیئر علمی جگہ ہے، یعنی علمی جگہ ہے، یہاں پہ بندوں کو سیکھنا چاہیے، دین بھی سیکھنی چاہیے یہاں پہ، دنیا بھی سیکھنی چاہیے یہاں پہ. اور پھر جو ہے یہاں پہ لوگوں کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے، یہاں پہ محلے کے کون غریب ہے، کون امیر ہے، یہاں پہ کس کے جھگڑے ہیں، یہاں پہ سہراب برکت صاحب اور رشید احمد کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے، یا یہ یعنی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرے، ریکنسیلیشن اس کے درمیان کرے. یعنی مسجد کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے. میں یقین کیجیے گا میری یہ تحریک ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ رمضان المبارک جو خیریت کے ساتھ گزارے، عید کے بعد انشاءاللہ میں مساجد پہ کام کروں گا کہ ہم نے مسجد کے کردار کو کس طریقے سے فعال کرنا ہے پورے پاکستان میں. وہ مسجد کا وہ کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا مسجد، اس وقت کا مسجد اور آج کے مسجد میں کیا فرق ہے، ہمارے علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے. اگر یقین کیجئے گا ہر محلے میں ایک امام مسجد ہو جائے، وہاں کا ایک ٹیچر ہو جائے، وہاں پہ ایک ایلڈر ہو جائے جو لوکل ایلڈر ہوتا ہے، 2 بڑے اور 2-3 ایسے یعنی پنچایت والے جو صحیح، یقین کیجئے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں. کسی محلے میں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ تھانے کی ضرورت ہے اس محلے میں، نہ کچہری کی ضرورت ہے، نہ اسپتال کی ضرورت ہے، نہ کوئی بندہ زخمی ہوگا نہ تھانے میں جائے گا، نہ کورٹ کچہری میں جائے گا، نہ کوئی
نہ کوئی وہاں پہ بیت المال کی ضرورت ہے، نہ وہاں پہ جو ہے کسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے. یقین کیجئے گا وہ اپنا محلہ خود ہی لوگ کو یعنی قرض حسنہ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسی محلے میں رشید احمد ہے, اس کے پاس بے شک گٹس کوالٹیز اور پوٹینشلٹیز تو ہے, کاروبار کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں. چاہیے کہ وہی محلے والے جو اپنے محلے کے رشید احمد کے لیے وہ چندے اکٹھا کرے, ان کے لیے کاروبار شروع کرے. فار ایگزامپل اس محلے میں کوئی سبزی کی دکان نہیں ہے, اس کے لیے سبزی کی دکان کھول لے. اس کے لیے کوئی کریانے کی دکان نہیں, کریانے کا دکان ان کے لیے کھولے. اور وہ یہ جو ہے یقین کریں میں کراچی میں بہت ساری میمن برادری اور جو ہے لوگ یعنی یہ کر رہے ہیں اپنے اپنی کمیونٹی ترقی. اچھا اسی وجہ سے اب اثر اسی پر بات چیت کریں گے, لیکن اجازت دیں تو ڈاکٹر سجاد صاحب انتظار کر رہے ہیں. بالکل روزہ اور صحت بہت ضروری ہے آپ سب لوگوں کے لیے جاننے کے لیے کہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو کیسے بچا سکتے ہیں, صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. صرف کھانا پینا چھوڑ کر لیٹنا نہیں ہے بلکہ صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب, روزہ اور صحت کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر سجاد. پروگرام روزہ اور صحت میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے سحری کے اوقات میں, اور آپ لوگوں کو کچھ ہم ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ میں خون کی کمی ہے, جی آپ کا ہیموگلوبن جو ہے وہ بہت کم ہے, پھر بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, تو اپنے ہیموگلوبن کو آپ کیسے اچھا کر سکتے ہیں. کیونکہ انیمک جو ہے ہمارے ملک میں بہت, خاص طور پہ فیمیل لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ خیال نہیں کرتی اپنی ڈائٹ کا. اور ابھی بھی کچھ گھروں میں دیکھتا ہوں کہ پریفر کرتے ہیں لڑکوں کو پہلے کھانا دیتے ہیں اور لڑکیوں کو بعد میں دیتے ہیں. تو ایسا بالکل نہ کریں, زمانہ چینج ہو چکا ہے. لڑکیوں کا بھی آپ نے اتنا ہی خیال کرنا ہے جتنا آپ اپنے بیٹوں کا خیال کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کا بھی اتنا ہی خیال کریں, کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں, ہمدرد ہوتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں, ان کی ڈائٹ پہ توجہ دیں, کیونکہ ارلیئر ہی اگر آپ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اچھی خوراک دیں گے تو بڑے ہو کے ان کی صحت جو ہے وہ نشو و نما اچھی رہے گی. اور خون کی کمی کی وجہ سے جو مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم مختلف قسم کی میڈیسن جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ 2 گولیاں پانی میں ڈال کے جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں, وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہیں جب آپ کی خون کی کمی ہوتی ہے اور خون کی نالیاں اور کھل جاتی ہیں. خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بے ہوشی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک تو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بھی ٹیسٹ کروانے کے عادی نہیں ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے سال میں 1 سے 2 مرتبہ جو ہے وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ بنا لیں. گھر میں ہم ہر چیز کا جو ہے وہ بجٹ بناتے ہیں, مگر ہم نے کبھی ہیلتھ بجٹ اپنا نہیں بنایا, جو کہ انتہائی خطرناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ جو وبا صورتحال چل رہی ہے, اس سے جو ہے وہ ہر چیز اسٹک ہو گئی ہے. تو ان لمیٹڈ جو ہے بعض دفعہ آپ کی صحت پہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنی صحت کے حوالے سے پیسے جو ہے وہ علیحدہ کر لیں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو اور آپ کے پاس اس ٹائم اتنے پیسے نہ ہوں, مگر جو آپ نے علیحدہ اپنا بجٹ کیا ہوتا ہے اس سے آپ جو ہے وہ پیسے اپنے استعمال کر سکیں, اس سے آدمی پریشان نہیں ہوتا. اور گھر میں جو بھی افراد ہوں 6 مہینے سال بعد جو ہے ان کے ٹیسٹ, خاص طور پہ بلڈ CP, بلڈ کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. جو سمجھدار آپ کا فزیشین ہوگا اس کے پاس اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ بلڈ CP سے دیکھ کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہے. تو روزوں میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روزوں کے سٹارٹ میں انسان کو بلڈ CP, RFT, LFT اور جو اس طرح کے ریگولر ٹیسٹ ہیں وہ HbA1c, جس میں پچھلے 3 ماہ کی جو ہے وہ شوگر آ جاتی ہے. تو اس طرح کے 4 سے 5 لیپڈ پروفائل, 4-5 جو ٹیسٹ ہیں وہ اتنے کاسٹلی بھی نہیں ہیں. اگر آپ لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کو 2-4 دن پہلے کروا لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ HB ہیموگلوبن آپ کا بہت کم ہے, کیونکہ 7, 8, 9 تک میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ بچوں میں اور لیڈیز میں ہوتا ہے, تو لیتھارجک کنڈیشن ہوتی ہے, بچے ہر ٹائم تھکے جو ہے وہ ہوتے ہیں, سکن جو ہے ان کی پیل ہو جاتی ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ ضرور آپ لوگوں نے HB لیول کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کا HB لیول جو ہے وہ بہتر ہو جائے. ایک شیک کا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 7 کھجوریں لے لیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کو شوگر ہے, ان کے لیے نہیں ہے, جو شوگر کے بغیر جو لوگ ہیں اور ان کی خون کی کمی ہے, تو اس میں 7 کھجوریں آپ لے لیں, گٹلی نکال دیں, 1 پاؤ نیم گرم دودھ. جی ہاں, نیم گرم دودھ جو ہے وہی فائدہ کرتا ہے.
ठंडा दूध इसमें ना डालिएगा। 7 बादाम आपने डालने, 1 चम्मच शहद डालना है और 1 केला जो है वो इसमें डाल के इसको शेक बना लें। ये सहर या इफ्तार में जो है रोज़ाना आप कोशिश करें कि 1 गिलास ले लें। जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा अनीमिक हैं, खून की कमी है, लेथार्जिक रहते हैं, ताकत नहीं है जिस्म में, अगर आप सहरी में लेना चाहते हैं तो सहरी खाने से अगर आप 2 घंटे पहले ये शेक ले लेते हैं तो फिर आप आराम से सहरी भी कर सकते हैं और इफ्तार में भी आप इसको ले सकते हैं। और फिर 2 घंटे बाद अगर आप खाना खाएंगे तो बहुत अच्छी आपको कैलोरी जो हैं इससे मिलेंगी और ये ताकत का ख़जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। तो कोशिश करें कि इस तरह के स्मूदीज़, और जैसे स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न अभी चल रहा है, उसको भी दूध में आप शेक करके जो है बादाम और शहद के साथ इसको भी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का भी शेक ले सकते हैं। विटामिन सी मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि ये बॉडी में नहीं ठहरता। आप नींबू पानी, स्कंजबीन फ्रेश जो है, लेमन बहुत अच्छे बाज़ार में हैं, वो ले लें। अभी ऑरेंजेस भी चल रहे हैं, वो भी आप ले लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर 7 बादाम, 7 मनक्का जो है रात को अगर आप भिगो देते हैं 1 कप पानी में, तो सुबह उसका पानी फेंक दें। ये भी 40 डेज़ अगर आप खाते हैं तो इससे भी आपकी खून की कमी जो है वो 40 डेज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फिर इसके साथ साथ बकरे की कलेजी, जी हाँ, बकरे की कलेजी जगह जो है वो हाफ़ फ्राई कुक करके आप सहर या इफ्तार में जो है 5 से 6 बोटियाँ इसकी जो है वो आप ले लें। विनेगर और काली मिर्च लगा के इसको थोड़ा बाज़ार से लेके आना है, फ्रीज़ इसको नहीं करते हैं, फिर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नहीं रहती है। अगर 1 पाव आप बकरे की कलेजी लेके आते हैं तो इसको 2 दिन में आप ख़त्म कर दें। खुद भी खाएँ, बच्चों को भी दें, इससे भी बहुत जल्द जो है वो आपकी खून की कमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कीमा इस्तेमाल करते हैं तो कीमा भी जो है वो खून की कमी को जो है वो बेहतर करता है। अगर इनसाइड देख लें, खुदा न खासा कोई ऐसी ब्लीडिंग आपके अंदर चल रही है जो कि आपके खून की कमी को पूरा नहीं होने देती, जैसे पाइल्स, बवासीर को हम देखते हैं, तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करें, तभी आपकी खून की कमी जो है वो पूरी होगी। यकीनन आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके अपनी खून की कमी को जो है वो बेहतर कर सकेंगे, ताकि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजर सके। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और जी एक बार फिर खुशामदीद, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। 2016 में हमेशा जिक्र करते हैं कि यूशी नूरी वो जापानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बाकायदा उनकी रिसर्च के ऊपर उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया, जिन्होंने कहा कि मैं कैंसर का खात्मा कर सकता हूँ अगर कोई शख्स 29-30 दिन तक भूखा रहने के लिए तैयार हो। रशीद अहमद साहब, ये क्या रवैया, ये क्या बिहेवियर है, रोज़े का क्या एसेंस है बुनियादी तौर पर कि तकरीबन 3-4 टाइम लोग सोते हैं, सहरी की सो गए, अफ्तारी के वक्त उठे, कुछ टाइम अफ्तारी के लिए सामान मुहैया किया और उसके बाद फिर अफ्तारी की, फिर सो गए, फिर सहरी में उठे। असल में ये तरीका भी ठीक नहीं है कि बंदा कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। ये जो रात है ये सोने के लिए, आराम के लिए है, और जो कि हमने बिल्कुल उलट सिस्टम किया हुआ है, ठीक है। और दिन को लोग जो है ना सोते हैं, तो चाहिए तो ये कि हम दिन को कोई काम शाम करें, रात को सोए, क्योंकि आजकल जो बिजली का लोड शेडिंग का जो मसला भी है, ये भी हमारे जो एक अननेचुरल, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह की तरफ से भी जो चीज़, जो वक्त जो है ना आराम करने के लिए थी और लाइट ऑफ करने के लिए थी, वो हमने लाइट जला रखे हैं। और ये जो लोड शेडिंग और जो एनर्जी क्राइसिस वगैरह पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, तो कम से कम ये चाहिए कि कम से कम रात को हम वक्त पे सोए और वक्त पे फिर उठे, सहरी के लिए बंदा इबादत करे, तहज्जुद पढ़े। और ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन फ़ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रात में क़ियामुल लैल किया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ये जो क़ियामुल लैल हम पूरी रात ज़िंदगी में यानी तहज्जुद नहीं पढ़ते, चाहिए 11 महीने तो हम गफलत में गुजार देते हैं, चाहिए अब ये वक्त है, मौका है, वैसे भी हमने उठना है सहरी के लिए, तो कम से कम ये 8 रकात, 6 रकात, 4 रकात, या कम से कम हमारे नालायकों की तरह कम से कम 2 रकात तहज्जुद तो पढ़े। इन इबादत को एक्सपीरियंस तो करके देखें, हाँ, एक्सपीरियंस तो करके तो देख कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस क़ियामुल लैल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके पिछले 11 महीनों के, पिछले साल के आपके गुनाह माफ़ कर देगा। और आप फिर भी अल्लाह के लिए देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यानी रमज़ान मुबारक आता तो कमर कस लेते थे, यानी टाइट बेल्ट जो है टाइट कर लेते थे कि बस मैंने रात को, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि वो बिस्तर पे पूरा महीना जो है ना बिस्तर पे नहीं आते थे, पूरी रात जो है ना वो इबादत किया करते थे। लेकिन कम से कम अल्लाह आपके घर में जाए नमाज है, पानी के वो मसले मसाइल नहीं है, वो सर्दी का मौसम नहीं है, बंदा वुज़ू नहीं कर सकता, यानी मौसम भी अच्छा, बंदा नहा भी सकता है, वुज़ू भी कर सकता है, यानी वो मौसम भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फियर है तहज्जुद के लिए, क़ियामुल लैल के लिए। आजकल जिन लोग हैं
تراویح سے بھی ماشاءاللہ وہ کتراتے تراویح بھی ہمارے نوجوان جو ہیں پہلے ماشاءاللہ مساجد میں بڑا شغل میلہ ہوتا تھا، نوجوان آتے تھے، لیکن اس میں بھی ہماری کمی کوتاہی، اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان یہ کم از آنے والے کم مساجد جو ہے نا ایک مہینے کے لیے تو کم از کم ان کی یہ رونقیں مساجد کو دوبارہ سے بحال چاہیے کریں۔ تو یہ کہ پورا سال ہمارے مسجد آباد رہے، لیکن ایک مہینے کے لیے تو رات کے وقت جو ہے نا یہ قیام اللیل یعنی یہ جو ہے تراویح میں اپنے مساجد کو آباد کریں۔ بہت شکریہ رشید احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم آپ سے کافی کچھ سیکھتے ہیں اور آنے والے پروگرامز میں مزید آپ سے سیکھیں گے اور جاننے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کو بھی رمضان کریم کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو عبادتیں ہیں اور جو اس کی خوبصورتیاں ہیں، خدا کریم اس کے صدقے آپ کے ماضی کے سارے گناہ معاف کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ آنے والے ٹائم کو انتہائی خوبصورت بنا سکیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔